अस्सलामुअलैकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं हुमैरा राना और नईम ज़ुबैरी। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने इस एतमाद का इजहार किया है कि उनके सऊदी अरब और कतर के हालिया कामयाब दौरों से मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट में 250 बेसिस पॉइंट्स की कमी करके इसे 15% कर दिया है। शहबाज शरीफ ने पॉलिसी रेट में कमी का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इससे मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ हासिल होगा, बरामदात बढ़ेंगी और रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि हुकूमत बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों से बातचीत करने के लिए तैयार है। बरी फ़ौज के सरबराह ने कहा है कि आलमी अमन को बढ़ते हुए ख़तरात और मसाइल का सामना है। पाक बहरिया ने मकामी सतह पर तैयार किए गए मिसाइल का बहरी जहाज से फायर करने का कामयाब तजर्बा किया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 6 खवारिज को हलाक कर दिया है। मारूफ कश्मीरी रहनुमा यासिर मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया है कि वो उनके गिरफ्तार खाविंद की भारतीय जेल से रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करे। अमेरिका में सदारती इंतखाबात कल होंगे। और मेलबर्न में आज 3 एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैचों की सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से हरा दिया। खुलासा आपने सुना। खबरों की तफसील के लिए नईम ज़ुबैरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनके सऊदी अरब और कतर के दौरे इंतहाई कामयाब रहे, जिससे पाकिस्तान की मईशत मज़ीद मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने आज इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करते हुए कहा कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात के दौरान वली अहद ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सऊदी अरेबिया और कतर का दौरा करके आया हूँ। सऊदी अरेबिया में मेरी कॉन्फ्रेंसिव मीटिंग हुई मोहम्मद बिन सलमान साहब से, और उन्होंने फिर एक मरतबा पाकिस्तान के लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और पाकिस्तान की तरक्की और सरमायाकारी के हवाले से उन्होंने बड़ी कृष्ण की। उन्होंने अमीर कतर ने भी पाकिस्तान में एक IT पार्क लगाने का भी उन्होंने खुद इंदिया दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान का वफ़द आइंदा चंद रोज़ में सऊदी अरब का दौरा कर रहा है, जिसमें सऊदी क़यादत से कानकनी, मादनियात और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में सऊदी सरमायाकारी समेत मुतअद्दिद उमूर पर बातचीत की जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि उनका दौरा कतर इंतहाई मुफीद रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद बिन खलीफा सानी से दोहा में मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हमने मजमूई 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात बिलखुसूस पाकिस्तान में कतर की जानिब से $3 अरब की सरमायाकारी पर होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का वफ़द भी जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा और इस मौके पर होने वाली बातचीत के बाद कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी इस माह के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनके दौरों के दौरान सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत दरामद करने पर बातचीत की, जबकि कतर के अमीर ने पाकिस्तान में IT पार्क कायम करने का इंदिया दिया। उन्होंने कहा कि अज़रबैजान ने भी पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट में 250 बेसिस पॉइंट्स की कमी करके इसे 15% कर दिया है। इस बात का ऐलान आज कराची में मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी के इजलास के दौरान किया गया। नए पॉलिसी रेट का इतलाक़ कल से होगा। कमेटी ने बताया कि महंगाई में तवक्कुआत से बढ़कर कमी आई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पॉलिसी रेट में कमी से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ हासिल होगा, बरामदात बढ़ेंगी और रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। उन्होंने आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करते हुए कहा कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट में 250 पॉइंट्स की कमी की है। उन्होंने कहा कि 250 पॉइंट्स की कमी के बाद पॉलिसी रेट 17.5% से कम होकर 15% हो गया है, जो खुशाइंद है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि महंगाई की शरह भी 38% से कम होकर 7% पर आ गई है, जबकि कौमी और बैनुल-अक़वामी इदारे मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के मुतरफ़ हैं।
शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में इंतशार फैलाने और इसे दिवालिया करने के दहाने पर पहुंचाने वालों के मसमूम अज़ाइम नाकाम होंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क की बका के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी देने वालों के नामों को मुल्क की तारीख के सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि उनके सऊदी अरब और कतर के हालिया दौरों के दौरान पाकिस्तान के सऊदी अरब और कतर के साथ सरमायाकारी पर मबनी इश्तराकी अमल में नया बाब रकम किया गया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान में सरमायाकारी में सहूलत देने और गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क के हर शोबे में इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि FPR को हिदायत की गई है कि वो टैक्स दहिंदगान का एहतराम करें क्योंकि वो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने पायदार तरक्याती अहदाफ के हसूल के लिए अनथक कोशिशों और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की ज़रूरत पर जोर दिया है। आज इस्लामाबाद में 27वें पायदार तरक्की कॉन्फ्रेंस से मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के मसले का सामना है जो पायदार तरक्की के हसूल की राह में रुकावट बन रहा है। कायम मकाम सदर ने कहा कि तर्ज़ हुक्मरानी को मजबूत करने की अशद ज़रूरत है ताकि शफाफियत और एहतिसाब को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने पायदार सरमायाकारी एक्सपो 2024 के दूसरे एडिशन की तारीफ़ की जिसका इनेकाद कॉन्फ्रेंस के मौके पर किया गया ताकि जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दिया जाए, ताउन को बढ़ाया जाए और सरमायाकारी को राग़िब किया जा सके। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने विजन 2025 को पायदार तरक्याती अहदाफ से मुंसलिक किया है ताकि वसी तर इंसानी बहबूद के लिए इन अहदाफ को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट पहले ही शमसी तवानाई पर मुंतकिल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हमने कौमी तरक्याती एजेंडे में पायदार तरक्याती अहदाफ को भी शामिल किया है। मौसमियाती तब्दीली के बारे में वज़ीर-ए-आज़म की राब्ता कार रोमिना खुर्शीद आलम ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत हुकूमत ऐसे रोशन मुस्तक़बिल के उसूल के लिए पुरअज़्म है जिसमें कौमी तरक्की के तमाम पहलुओं का अहाता किया जाए। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक की आलूदगी, रिसाइकलिंग की हौसला अफजाई और पायदार मुतबादिल ज़राए के फ़रोग़ के लिए शऊर उजागर करना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों से बातचीत के लिए तैयार है। वो आज इस्लामाबाद में TPG कैपिटल फर्म के वफ़द से गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर ख़ज़ाना ने माशी तरक्की में TPG कैपिटल जैसे इदारों के किरदार पर रोशनी डाली। मुलाकात में कारोबारी रवाबित बढ़ाने और पाकिस्तान में माशी तरक्की के लिए नए मौक़े तलाश करने पर तबादला ख्याल किया गया। ये ख़बरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। कौमी असम्बली ने आज सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद के हवाले से तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दी। ये बिल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। बिल के अहम निकात पर रोशनी डालते हुए वज़ीर कानून ने कहा कि अदालत उज़्मा के जजों की तादाद के हवाले से तरमीमी बिल के तहत जजों की तादाद 34 तक बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि ये बिल मजाज अदालत में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के मामले का मसला हल कराने के लिए लाया जा रहा है। ऐवान ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीमी बिल 2024 की भी मंजूरी दी। वज़ीर कानून ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीमी बिल 2024 के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। ऐवान से मंजूर किए गए दीगर बिलों में पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2024, पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल 2024 और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल 2024 शामिल हैं। ये बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पेश किए। ऐवान का इजलास कल दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की बैनुल-अक़वामी एसोसिएशन की 28वीं 5 रोज़ा सालाना कॉन्फ्रेंस आज नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद के आलमी अमन व इस्तेहकाम के मरकज़ में शुरू हुई। पाकिस्तान पहली मरतबा इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है जिसका बाज़ाब्ता आगाज़ पाक फ़ौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नई इमारत के इफ्तिताह से किया। शोबा अमन ऑपरेशन के अंडर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के पॉलिसी एडवाइज़र, कायम मकाम डिप्टी फ़ौजी मुशीर, पाकिस्तान की सेक्रेटरी ख़ारजा और नस्ट के डायरेक्टर भी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी के साथ शरीक थे। पाक फ़ौज के सरबराह ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि आलमी अमन को आज बढ़ते हुए ख़तरात और मसाइल का सामना है। उन्होंने कहा अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमों की मुतअद्दिद अमन कार्रवाइयों के बावजूद बेगुनाह कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों पर जारी जुल्म सितम की सूरत हाल हमें याद दिलाती है कि इस हवाले से अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। शोबा अमन ऑपरेशन के अंडर सेक्रेटरी जनरल या पेरे लेक्रॉक्सिस ने एजाज़ी मेहमान के तौर पर अपने कलिमात में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशनों की कार्रवाइयों में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया। उन्होंने पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की बैनुल-अक़वामी एसोसिएशन की 28वें सालाना कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करने पर पाकिस्तान को सराहा।
پاک بحریہ نے مقامی سطح پر تیار کیے گئے میزائل کا بحری جہاز سے فائر کرنے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ میزائل 350 کلومیٹر بلندی سے زمین اور سمندر میں اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ میزائل جدید ترین نیویگیشن نظام اور دیگر صلاحیتوں سے لیس ہے۔ تجربے کے موقع پر پاک بحریہ کے سربراہ، سینئر افسران، سائنسدان اور انجینئرز موجود تھے۔ صدر، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز اس شاندار کامیابی پر پاک بحریہ کی یونٹس اور سائنسدانوں کو مبارکباد دی۔ سیکورٹی فورس نے خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیوں میں 6 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ کارروائیاں صوبے کے ضلع جنوبی وزیرستان میں گزشتہ رات کی گئیں۔ سیکورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع کی بنیاد پر پہلی کارروائی 2 سالی میں کی۔ کارروائی کے دوران سیکورٹی فورس کے بہادر جوانوں نے خوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ایک خارجی احمد شاہ عرف انتظار مارا گیا۔ دوسری کارروائی میں پاک فوج نے خوارج کے ایک گروپ کو، جو کہ پاکستان افغانستان سرحد سے در اندازی کی کوشش کر رہا تھا، خرمنگ کے علاقے میں گھیرے میں لے لیا۔ پاک فوج کے جوانوں نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے ان کی در اندازی کی کوشش ناکام بنا دی، جس کے نتیجے میں 5 خوارج ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ پاکستان افغانستان کی عبوری حکومت پر اس کی طرف سے سرحد کے مؤثر انتظام کو یقینی بنانے کے بارے میں مسلسل زور دے رہا ہے۔ توقع ہے کہ افغانستان کی عبوری حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی اور افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف خوارج کے دہشت گرد حملوں کی کارروائیوں سے روکنے کے لیے اقدامات کرے گی۔ پاکستان کے سیکورٹی فورسز اپنی سرحدوں کی حفاظت اور ملک سے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ادھر وزیر اعظم نے جنوبی وزیرستان کے علاقوں دوسابی اور خامرنگ میں فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکورٹی فورسز کو سراہا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں 6 خوارج کو ہلاک کرنے اور 3 کو گرفتار کرنے پر سیکورٹی فورسز کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے فتنہ الخوارج کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کا عمل جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم پاکستان کی مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری کو سلام پیش کرتی ہے۔ وزیر اعظم نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک دہشت گردوں کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا بھی عزم ظاہر کیا۔ ساہیوال یونیورسٹی کے طلباء اور اساتذہ نے اوکاڑا گیریژن کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران طلباء نے پاک فوج کے ساتھ ایک دن گزارا، جہاں انہوں نے پاک فوج کی حب الوطنی پر مبنی پیشہ ورانہ زندگی کا مشاہدہ کیا۔ طلباء یادگار شہداء پر گئے اور ان عظیم شہداء کے لیے دعا کی جنہوں نے اپنی زندگیاں وطن عزیز کی حفاظت کے لیے قربان کر دیں۔ اس دورے کا مقصد عوام اور فوج کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنا اور نوجوانوں میں ملک کے دفاع کا جذبہ پیدا کرنا تھا۔ پاکستان کوسٹ گارڈز نے بلوچستان کے ضلع گوادر میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کی ہیں۔ کارروائی کے دوران 2 کروڑ 16 لاکھ ڈالر مالیت کی 1292 کلو گرام منشیات قبضے میں لے لی گئیں۔ پنجاب کے وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت اسماگ سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن ہنگامی اقدام کر رہی ہے۔ تفصیلات ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے غلام حیدر سے کرتے ہوئے صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا کہ دہلی اس وقت فضائی آلودگی کے انڈیکس میں پہلے نمبر پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسموگ کی صورتحال کی نگرانی جاری ہے اور لاہور کے پرائیویٹ اور سرکاری اسکولوں میں پرائمری تک کے طلباء کے لیے چھٹیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف آج بھارتی وزیر اعلیٰ پنجاب کو خط لکھیں گی، لیٹر لکھیں گی بھارتی وزیر اعلیٰ پنجاب جو وہاں کے ہیں ان کو لیے، تاکہ وہ اسموگ کے اوپر جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہمارا انڈیکس بالکل کنٹرول میں ہوتا ہے، جیسے ہی ہوا کا رخ جو ہے وہ اس طرف آتا ہے تو ہمارا انڈیکس ڈسٹرب ہوتا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ معروف کشمیری رہنما یاسین ملک کی اہلیہ اور امن اور ثقافت تنظیم کی چیئرپرسن مشال حسین ملک نے ایک بار پھر عالمی برادری خصوصاً اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کے گرفتار خاوند کی رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ وہ آج اسلام آباد میں اپنی 12 سالہ بیٹی رضیہ سلطانہ کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہی تھیں۔ مشال ملک نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ یاسین ملک کی بگڑتی ہوئی صحت کا نوٹس لے، جو بھارتی مظالم، غیر قانونی گرفتاری اور جیل میں طبی سہولتوں کی عدم دستیابی کے خلاف تادم مرگ بھوک ہڑتال پر ہیں۔ انہوں نے انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے بھی بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی قابض حکام کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے عالمی برادری کو بھی مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھارت کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ مشال ملک نے کہا کہ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس اور کانگریس کی رہنما راہل گاندھی کو خط لکھا ہے، جس میں یاسین ملک کو بھارت کے ہاتھوں عدالتی قتل سے بچانے کے لیے فوری مداخلت کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔
کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں 6 نومبر کو یوم شہداء بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ حق خود ارادیت کے اصول تک جد و جہد جاری رکھنے کا اعادہ کیا ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر سے جاری کیے گئے ایک بیان میں نومبر 1947 میں جموں کے قتل عام کو انسانی تاریخ کا بدترین سانحہ قرار دیا۔ ادھر آج سے شروع ہونے والے کشمیر اسمبلی کے 5 روزہ اجلاس کے پیش نظر پورے مقبوضہ جموں و کشمیر میں سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ قابض حکام نے علاقے میں بھارتی فوج کی بھاری نفری تعینات کر دی ہے، بڑے پیمانے پر چوکیاں قائم کر دیں اور تلاشی کی بڑے پیمانے پر کارروائیوں کے دوران متعدد بے گناہ نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ کینیڈا نے بھارت کو سائبر خطرے کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ کینیڈا کے سائبر سیکیورٹی مرکز کی جانب سے جاری کردہ سائبر خطرے کی قومی جائزہ رپورٹ 2025-26 میں دوسرے ملکوں کے معاملات میں مودی حکومت کی مداخلت کو مکمل طور پر بے نقاب کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ بھارت سائبر ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے مخالفین کو نشانہ بنا رہا ہے۔ کینیڈا کی کمیونیکیشن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی سربراہ کیرولین زیویئر نے ایک بیان میں کہا کہ بھارتی حکومت بیرون ملک مقیم مخالفین کی سیاسی سرگرمیوں کی نگرانی اور جاسوسی کے لیے سائبر ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہے۔ کینیڈا گزشتہ ماہ کے آغاز میں علیحدگی پسند سکھوں کی تحریکوں کو کچلنے میں ملوث 6 بھارتی سفارتکاروں کو ملک بدر بھی کر چکا ہے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کل ہوں گے۔ ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک پارٹی کی کملا ہیرس کے درمیان سخت مقابلے کا امکان ہے۔ ہر ریاست اور کولمبیا کے اضلاع کے ووٹرز الیکٹورل کالج میں اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ اس کے بعد منتخب ارکان 4 سال کے لیے صدر اور نائب صدر کا انتخاب کریں گے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب شامل کریں گے کھیلوں کی خبریں۔ آئیے سنتے ہیں حمیرہ رانا سے۔ میلبورن میں آج 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 2 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آسٹریلیا کو جیت کے لیے 204 رنز کا ہدف دیا تھا۔ جواب میں آسٹریلیا نے مطلوبہ ہدف صرف 33.3 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ آسٹریلیا کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ایک روزہ میچ جمعے کو ایڈیلیڈ میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں رواں ماہ کی 14 تاریخ سے 3 T20 میچ بھی کھیلیں گی۔ چوتھا بلائنڈ T20 ورلڈ کپ رواں ماہ کی 23 تاریخ سے لاہور اور ملتان میں شروع ہوگا۔ مقابلے میں سری لنکا، بنگلہ دیش، جنوبی افریقہ، نیپال، افغانستان، بھارت سمیت میزبان ملک پاکستان کی ٹیمیں شریک ہوں گی۔ ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان لاہور میں کھیلا جائے گا۔ آسٹریلین فٹ بال لیگ ایشیا کپ کے لیے پاکستان کی خواتین ٹیم کے ٹرائلز اسلام آباد میں ہوئے۔ ملک بھر سے 60 خواتین کھلاڑیوں نے ٹرائلز میں حصہ لیا، جن میں سے قومی ٹیم کے تربیتی کیمپ کے لیے 24 خواتین کھلاڑیوں کا انتخاب کیا گیا۔ منتخب کی گئی کھلاڑیوں کے لیے تربیتی کیمپ اسلام آباد میں اگلے ہفتے شروع ہوگا۔ AFL ایشیا کپ کے لیے پاکستان کی خواتین اور مردوں کی ٹیمیں شریک ہوں گی، جو اگلے ماہ کی 6 سے 8 تاریخ تک ویتنام میں ہوگا۔ AFL ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت سمیت 16 ممالک کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ دنیا بھر سے 50,000 سے زائد رنرز نے نیو یارک سٹی میراتھن 2024 میں شرکت کی۔ میراتھن میں پاکستانی اور پاکستانی نژاد 36 رنرز نے کینیا کے حصہ لیا۔ شیلا چپکیروئی نے 2024 خواتین ریس جیتی، جنہوں نے 2 گھنٹے 24 منٹ اور 35 سیکنڈ میں مقررہ فاصلہ طے کیا، جبکہ نیدرلینڈز کے آبدے نگئی نے مردوں کی ریس میں تمغہ جیتا۔ نیو یارک سٹی میراتھن 8 ورلڈ میراتھن میچز کی 6 میراتھن میں سے ایک ہے، جو میراتھن رنرز کے لیے کسی ایڈونچر سے کم نہیں ہے۔ اور 17واں چیف آف نیول اسٹاف ایمیچر گولف کپ مارگلا گرینز گولف کلب اسلام آباد میں ختم ہو گیا۔ اس ٹورنامنٹ میں پاکستان بھر کے اعلیٰ ایمیچر گولفرز نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے ٹورنامنٹ کی اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور اس موقع پر ملک میں گولف کی سرپرستی کرنے اور اسپورٹس مین شپ برقرار رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ ایونٹ میں مختلف کیٹیگریز میں حصہ لینے والوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب نئی زبیری سے سنتے ہیں فن تجارت کی دنیا سے متعلق کچھ خبریں۔
پاکستان کارپیٹ مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسیشن کے چیئرمین میاں عتیق الرحمان نے کہا ہے کہ اگلے سال منعقد ہونے والی 41ویں عالمی نمائش نئے رجحانات کے مطابق ترتیب دی جائے گی، جس کے لیے پیش کی تجاویز طلب کی جائیں گی۔ میاں عتیق الرحمان نے ایک بیان میں کہا، فی الوقت ہماری ترجیح ہاتھ سے بنے قالینوں کی برآمدات میں اضافہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا، تربیت یافتہ کاریگروں کو اس صنعت کے ساتھ منسلک رکھنے کے لیے ہمیں اسے پرکشش بنانا چاہیے، جس کے لیے حکومت اور متعلقہ تنظیموں کو تعاون کرنا ہوگا۔ انہوں نے تجویز دی کہ تربیت یافتہ کاریگروں کی تعداد بڑھانے اور لوگوں کو ان کے گھر کی دہلیز پر روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے دیہات میں ہاتھ سے بنے قالین کے پیداواری مراکز قائم کرنا چاہیے۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے مہنگائی میں کمی اور معیشت کی بہتری پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ شہریوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی میں بتدریج کمی خوش آئند ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام معاشی اشاریے مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں۔ روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں کمی کا ذکر کرتے ہوئے عوام کا کہنا تھا کہ آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 200 سے 300 روپے تک کمی آئی ہے، جبکہ سیمنٹ کی بوری کی قیمت میں بھی 1700 روپے سے کم ہو کر 1500 روپے ہو گئی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 1078 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 91,938 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 589 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 465 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج پاور سیمنٹ کمپنی کے سب سے زیادہ 62 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 445 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 258 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 140 میں کمی، جبکہ 47 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ انڈس موٹر کمپنی لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 70 روپے 50 پیسے کا اضافہ، جبکہ بیلا آٹو موٹو لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 40 روپے 59 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 277 روپے 6 پیسے اور قیمت فروخت 278 روپے 1 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 360 روپے 99 پیسے اور 361 روپے 74 پیسے، یورو 302 روپے 79 پیسے اور 303 روپے 33 پیسے، سعودی ریال 73 روپے 97 پیسے اور 74 روپے 1 پیسے، UAE درہم 76 روپے 16 پیسے اور 76 روپے 29 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 83 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 74 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,48,375 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2,13,896 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 1,10,329 میٹرک ٹن درآمدی اور 1,03,567 میٹرک ٹن برآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں اب تک کی کچھ اہم تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ نامور اردو شاعر میرا جی کی برسی کل منائی گئی۔ وہ 25 مئی 1912 کو گوجرانوالہ کے ایک کشمیری گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام محمد ثناء اللہ ڈار تھا۔ انہوں نے اپنا بچپن لاہور میں گزارا۔ انہوں نے اسکول کے دور میں ہی شاعری کا آغاز کر دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا قلمی نام میرا جی اختیار کر لیا۔ وہ اردو شاعری میں علامتی اظہار کے بانیوں میں سے تصور کیے جاتے ہیں۔ خصوصاً انہوں نے آزاد مصرع نگاری کو متعارف کروایا۔ نون میم راشد کے ساتھ وہ حلقہ ارباب ذوق گروپ کے ایک سرکردہ شاعر تھے، جس نے ردیف اور قافیہ کی روایت توڑ کر خالی نظم اور آزاد نظم کے بھرپور وسائل کو تلاش کیا۔ میرا جی کی ادبی تخلیقات بہت زیادہ تھیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے دوران اپنی شاعری بہت کم شائع کی۔ ان کے مکمل تصانیف کلیات میرا جی کے عنوان سے 1988 میں منظر عام پر آئیں، جبکہ باقیات میرا جی کے نام سے ایک اور مجموعہ 1990 میں شائع ہوا۔ ان کا انتقال 1949 میں ہوا۔ وزیراعلیٰ مریم نواز نے آج لاہور میں ایک نابینا ولاگر حافظ محمد علی کو گاڑی تحفے میں دی۔ چند ہفتے قبل وزیراعلیٰ سے ملاقات کے دوران حافظ محمد علی نے ایک گاڑی کی خواہش کی تھی۔ تحفہ ملنے پر حافظ محمد علی نے وزیراعلیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ 3 بھارتی فلموں کی سعودی عرب میں نمائش پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ فلمیں دیوالی کے موقع پر ریلیز ہونا تھیں۔ حساس مواد کی وجہ سے بھارتی فلموں کی مملکت میں نمائش پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ یہ تو تھی فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔
پلاسٹک آلودگی ہمارے سیارے کو بہت سے مسائل کا شکار کر رہی ہے۔ ہر سال تقریباً 25 لاکھ ٹن پولی ایسٹرین پیدا ہوتا ہے، جو پلاسٹک کی ایک ایسی قسم ہے جسے صرف 12% دوبارہ قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ اب آسٹریلیا اور لیٹویا کے سائنسدانوں نے ضائع شدہ پولی ایسٹرین سے بجلی پیدا کرنے کا طریقہ دریافت کر لیا ہے۔ ماہرین نے ایسا آلہ ایجاد کیا ہے جس سے ہوا سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس آلے سے الیکٹرک انرجی پیدا ہوتی ہے اور برقی رو کے بغیر توانائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ٹیسٹ تجربات نے ثابت کیا کہ آلے سے 230 وولٹ کرنٹ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ یہ آلہ دیرپا اور پائیدار بھی ہے، جو کافی عرصے تک قابل استعمال ہو سکتا ہے۔ میکسیکو کے جنگلات سے صدیوں پرانی نایاب مایا تہذیب کی باقیات دریافت ہوئی ہیں۔ مایا تہذیب میزو امریکن سویلائزیشن تہذیب تھی، جس کا وجود ابتدائی دور جدید سے ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے مایا دور کے اہرام، قدیم کھیلوں کے میدان اور مختلف مقامات دریافت کیے۔ یہ قدیم لاطینی امریکہ میں سب سے بڑی مایا سائٹ ہے۔ ٹیم نے کل 3 مقامات دریافت کیے ہیں، جن میں سے ایک اسکاٹ لینڈ کے دارالحکومت ایڈنبرگ کے رقبے کے برابر ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور مطلع صاف ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں سموگ اور ہلکی دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہا۔ اس کے علاوہ پنجاب کے زیادہ تر علاقے سموگ اور ہلکی دھند کی لپیٹ میں رہے۔ آج سب سے کم درجہ حرارت لے میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسکردو میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر اہم شہروں کی کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد میں 11 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 10، لاہور 17، کراچی 23، پشاور 14، کوئٹہ 8، مظفر آباد 10، گلگت 4، سری نگر 4، جموں 15، لے -1، پلوامہ 4، اننت ناگ 5 اور شوپیاں میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ ان کے سعودی عرب اور قطر کے حالیہ کامیاب دوروں سے ملکی معیشت کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ میں 250 بیسس پوائنٹس کی کمی کر کے اسے 15% کر دیا ہے۔ شہباز شریف نے پالیسی ریٹ میں کمی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے ملک میں کاروباری سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوگا، برآمدات بڑھیں گی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت بین الاقوامی سرمایہ کاروں سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ بری فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ عالمی امن کو بڑھتے ہوئے خطرات اور مسائل کا سامنا ہے۔ پاک بحریہ نے مقامی سطح پر تیار کیے گئے میزائل کا بحری جہاز سے فائر کرنے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیوں میں 6 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ معروف کشمیری رہنما یاسر ملک کی اہلیہ مشال ملک نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کے گرفتار خاوند کی بھارتی جیل سے رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کل ہوں گے۔ اور میلبرن میں آج 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 2 وکٹوں سے شکست دے دی۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عمران اشرف، سپروائزر شعبہ اردو شاہ رخ عثمانی، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد، مدیر فورن ڈیسک کمل ذیشان، نیوز پروڈیوسر حماد کیانی، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ نعیم زبیری اور حمیرہ رانا اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی ناصر۔